Assalamu alaikum. This is lecture 7 of Gender Issues in Psychology. In today's lecture, we'll be talking about the biological, inherent, structural differences between males and females. But before starting that, let's have a look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about the qualitative research methods. We talked about the different methods in which researchers gather data in qualitative form and describe their findings qualitatively. We talked about a comparison of qualitative and quantitative research methods including case study, interview, ethnography, focus groups and a caution against gender bias. हमने ये देखा था कि जब हम जेंडर रिलेटेड रिसर्च कर रहे हों तो रिसर्चर्स में बहुत टेंडेंसी होती है कि वो जेंडर बायस्ड हो सकते हैं. फीमेल रिसर्चर्स में टेंडेंसी हो सकती है कि वो फीमेल इश्यूज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें और मेल इश्यूज को इग्नोर कर दें या निगलेक्ट कर दें. सिमिलरली मेल रिसर्चर्स जो हैं उनमें टेंडेंसी हो सकती है कि वो जब पूरी ह्यूमन काइंड या मैन काइंड की बात कर रहे हों तो अपने तौर पर तो पूरे इंसानों की बात कर रहे हों लेकिन सिर्फ दर हकीकत मेल इश्यूज को टच कर रहे हों. इन चीज़ों को हम आइंदा के लेक्चर्स में भी मुख्तलिफ थेरीज के हवाले से डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने कहा था, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की जो कि मर्दों में और ख़वातीन में बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस रिफर टू डिफरेंसेस फाउंड इन द बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बोथ द सेक्सेस. If you have noticed, we are using the term sex here. सेक्स जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था रिफर करती है बायोलॉजिकल बेसिस को, यानी जिस्मानी तौर पर बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली जो चीज़ें मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ हैं उनकी बुनियाद पर दो तरह की सेक्सेस जन्म लेती हैं, मेल और फीमेल. जबकि जब हम जेंडर की बात करते हैं या जेंडर रोल्स की तो वो एक साइकोलॉजिकल और सोशल नोशन है जिसका बायोलॉजी से ताल्लुक नहीं है बल्कि शख्स की अपब्रिंगिंग से और माहौल से और कल्चर से है. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मर्दों और ख़वातीन में कम से कम 3 बेसिस पर पाए जाते हैं. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स आर फाउंड इन 3 ways. 1 in chromosomes, 2 in hormones and 3 in structure of the nervous system. यानी लड़कियां और लड़के मर्द और ख़वातीन अपने क्रोमोसोमल मेकअप में फ़र्क है, हार्मोनल वर्किंग में फ़र्क है और इसके साथ साथ उनके नर्वस सिस्टम में बिलखुसूस स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन में मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं. लेकिन ये कितनी अलग है, कितनी मुख्तलिफ हैं और कितनी इम्पॉर्टेंट है ये तो हम बायोलॉजिकल थ्योरी को डिस्कस करते हुए इसके बारे में बात करेंगे. फ़िलहाल इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं और उन डिफरेंसेस की बुनियाद क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल डिफरेंसेस क्या होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन्स में दोनों में क्या इख्तलाफ पाया जाता है और ब्रेन स्ट्रक्चर में आया छोटा या बड़ा जो भी फर्क है क्या वो वाकई मौजूद है या नहीं. हार्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स आर द बेसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी. दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड कैरियर्स ऑफ हेरेडिटी. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ह्यूमन बिहेवियर्स. हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स वो फैक्टर्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं और हमारी बायोलॉजी के वो हिस्से हैं जो कि जेनेटिक कोड को भी कैरी करते हैं और जिस तरह से हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, किस तरह के साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरेगी, बड़ी हद तक उसको भी डिटरमिन करते हैं. क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक मेकअप का हिस्सा हैं जबकि हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का नतीजा है. एंडोक्राइन सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ सिस्टम्स में से एक नहायत अहम सिस्टम है जो मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए अपना फंक्शन करता है. एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल मैसेंजर्स और हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दिस एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, द इम्पॉर्टेंट रिले स्टेशन एंड सिग्निफिकेंट ब्रेन स्ट्रक्चर. एंडोक्राइन सिस्टम हमारे दिमाग के या हमारे नर्वस सिस्टम के जिस हिस्से के मातहत बुनियादी तौर पर काम करता है वो है हाइपोथैलेमस जो कि एक छोटा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत अहम हैसियत रखता है. एंडोक्राइन सिस्टम में
بہت سے گلینڈز اینڈوکرائن گلینڈز آپریٹ کرتے ہیں. اینڈوکرائن گلینڈ سے مراد ڈکٹلیس گلینڈز ہیں. ایسے گلینڈز جو کسی ڈکٹ یا نالی کی مدد سے یا کسی ٹیوب کی مدد سے ہماری باڈی میں یا ہماری بلڈ اسٹریم میں اپنے ہارمونس کو خارج نہیں کرتے, بلکہ ڈائریکٹلی وہ کیمیکل سبسٹینسز یا ہارمونس بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا اثر جسم کے مختلف حصوں میں, مختلف آرگنز میں اور مختلف ٹیشوز میں دکھاتے ہیں. Pituitary gland, also called master gland, stimulates or inhibits secretions of hormones from other glands. تمام تر اینڈوکرائن گلینڈز میں سے سب سے اہم گلینڈ شاید پیٹویٹری گلینڈ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ایک خاص کام ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے اہم ہے, بلکہ اس کو ماسٹر گلینڈ یا اہم ترین گلینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی فنکشننگ پر بہت سے اور گلینڈز کی فنکشننگ ڈپینڈ کرتی ہے. کچھ اس کے اپنے ہارمونس ہیں جو ڈائریکٹلی ہماری باڈی کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہارمونس ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں دیگر گلینڈس کو, اور اس اسٹیمولیشن کے نتیجے میں وہ دیگر گلینڈس اپنے ہارمونس سیکریٹ کرتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں. In other words, we can say that if the pituitary gland is not working and functioning properly, then there is a high probability that the other endocrine glands will also not be able to function in a proper manner. Sex and reproduction hormones are steroid hormones. Reproductive organs are ovaries in females and testes in males, and they are called gonads. Determination of sex اور reproduction سے متعلق جو ہارمونز ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم اسٹیرائڈ ہارمونز بھی کہتے ہیں. مختلف گلینڈز ہماری باڈی میں ریپروڈکشن سے متعلق ہیں. بیسک گلینڈز مردوں کی صورت میں ٹیسٹیز ہیں اور عورتوں کی صورت میں اووریز. یہ گلینڈز گوناڈز کہلاتے ہیں اور یہ اپنے اپنے ہارمونز باڈی میں سیکریٹ کرتے ہیں جس سے ریپروڈکشن, اس کی فنکشننگ, یہ سب کچھ ڈٹرمن ہوتا ہے. ان میں کچھ خرابی ہو تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی متاثر ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کروموزومل ڈفرینسز کیا ہیں جو مردوں اور عورتوں میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ کروموزومز شاید ایک ہیومن زندگی کے آغاز کا پہلا مرحلہ ہے جو ڈٹرمن کریں گے کہ سیکس اس شخص کی کیا ہوگی اور اس کی آئیڈینٹی لیٹر آن کیا بنے گی. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے اور ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ مرد اور عورت دو مختلف طرح کے کروموزومل میک اپ رکھتے ہیں. Some basic concepts in this regard. Sexual dysmorphism. This refers to existence of a species in two sexes, that is male and female. This includes differences in genetics, gonads, hormones, internal genitalia, and external genitalia. Sexual differentiation starts when conception takes place. سب سے پہلے جو یاد رکھنے کی چیز ہے, کیونکہ ہم دونوں میں ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں, کہ انسان ایک ایسی اسپیشیز ہے جس میں سیکشول ڈسمورفزم پایا جاتا ہے, یعنی اس میں کلیئر کٹ دو مختلف طرح کی سیکسز پائی جاتی ہیں, ایک میل ہوگی اور ایک فیمیل ہوگی. یہ ڈٹرمنیشن کنسیپشن یعنی پیدائش سے بہت پہلے جب بچے کی زندگی کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت یہ چیز ڈٹرمن ہو جاتی ہے اور اسی وقت کروموزومز اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کروموزومز ایک بنیادی اکائی ہے انسان کی تخلیق میں. کروموزومز آر تھریڈ لائک اسٹرکچرز, اسٹرکچرل کیریئرز آف ہیریڈیٹی which play a very important role in sex differentiation. Genes contain genetic information carried on chromosomes. ہم جینس کے نام سے واقف ہیں, یعنی جن کے اندر جینیٹک کوڈ پائی جاتی ہے, وہ سافٹ ویئر پایا جاتا ہے جس کے تحت یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ انسان کس طرح کی خصوصیات کا حامل ہوگا, اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کا حلیہ کیسا ہوگا, قد کاٹ کیسا ہوگا, اور کافی حد تک یہ کہ اس کی ڈسپوزیشنز کیا ہوں گی, خاص طور پہ ٹیمپرامنٹل ڈسپوزیشنز اور ابیلٹیز اور اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز. جینس کروموزومس کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور کروموزومس وہ ابتدائی خاکہ پیش کرتے ہیں جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان کی لیٹر آن ریپروڈکٹیو اور سیکشل آئیڈینٹی کیا ہوگی. کروموزومس, each sperm and ovum contains 23 rod-shaped chromosomes, tiny rod-shaped particles that contain genes, which are the transmitters of inheritance. سب سے پہلے جس سیل سے یا زائگوٹ سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس میں
23 pairs of chromosomes پائے جاتے ہیں. پیئر کا مطلب ہے کہ 23 chromosomes ماں کی سائڈ سے اور 23 chromosomes باپ کی سائڈ سے, اور ملنے کے بعد ان دونوں کے 23 پیئرز بن جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام پیئرز ایک ہی کام سر انجام نہیں دیتے. 22 کے فنکشن مختلف ہیں اور ایک پیئر مختلف فنکشنز رکھتا ہے. ایک پیئر ایسا ہے جو کہ بچے کی جنس یا سیکس کی ڈٹرمنیشن کرے گا. Of these, 22 are autosomes, that is, the chromosomes that do not have to do with the sex of a person. Autosomes are same for both sexes. 22 pairs تو autosomes ہیں, یعنی وہ اور مختلف فنکشن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سیکس ڈٹرمنیشن سے نہیں. لیکن 23rd پیئر سیکس ڈٹرمنیشن کا باعث ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. The 23rd pair of chromosomes is called sex chromosomes. Females have an XX pair and males an XY pair. Researchers claim that XY chromosomal makeup may not be as stable as XX and therefore plays a role in higher mortality rates for male children. Females میں 23rd pair XX ہے, یعنی ماں کی سائڈ سے بھی ایکس کروموزوم آ رہا ہے اور باپ کی سائڈ سے بھی ایکس کروموزوم, جبکہ میل بچے کی صورت میں باپ کی سائڈ سے وائی کروموزوم آ رہا ہے. سو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ میل ہوگا یا فیمیل, یہ بات ڈٹرمن کرے گی کہ باپ کی سائڈ سے اس کو ایکس کروموزوم مل رہا ہے یا وائی. اور یہاں پہ آپ کی اویئرنیس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پیرنٹس میں سے اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا مقصود ہی ہو کہ ان پیرنٹس کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا, تو اگر کوئی رسپانسبل ہوگا تو جینیٹکلی, فزیولوجیکلی, بایولوجیکلی فادر کی سائڈ اس کے لیے رسپانسبل ہوگی, کیونکہ مدر کی سائڈ سے تو ہمیشہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ایک ہی طرح کے کروموزومز آتے ہیں. The XX chromosomal makeup and the hormone estrogen seem to make women less vulnerable to physical problems. So women live longer lives. جہاں تک اسٹرکچر کا اور میک اپ کا تعلق ہے, ایکس ایکس اور ایکس وائی کے اسٹرکچر میں تھوڑی سی مختلف صورتحال پائی جاتی ہے. ایکس وائی کا جینیٹک میک اپ اور اس کا اسٹرکچر جو ہے اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا, اتنا زیادہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, جبکہ ایکس ایکس زیادہ اسٹرانگر ہے. اسی لیے خیال کیا جاتا ہے کہ جو ریٹ ہے میل انفینٹ مورٹیلٹی کا اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ وہ کروموزومل اسٹرکچر جو ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جتنا کہ ایکس ایکس کر سکتا ہے. سیکس کروموزومل ایبنارمیلٹیز, سڈن اسٹرکچرل چینجز ان دا جینز آر کالڈ میوٹیشنز. These entail negative consequences in individuals' development. Deleted or duplicated number of chromosomes also cause abnormalities. ابھی ہم بات کر رہے تھے کروموزومز کے ایک نارمل ریگولر پیٹرن کی. اگر اس پیٹرن میں کوئی تبدیلی آ جائے, کچھ کروموزومز ڈیلیٹ ہو جائیں, مسنگ ہے, یا ایسا ہو کہ کچھ کروموزومز ایکسٹرا ہو گئے ہیں جو نہیں کسی جگہ پر ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں پر اپنی جگہ کے بغیر ہی وہ آ گئے ہیں, یعنی اصل تعداد سے کچھ کم کروموزومز ہیں یا اصل تعداد سے کچھ زیادہ کروموزومز ہیں, تو ایسی صورت میں بہت سی بنیادی خرابیاں, بنیادی نقائص اور بنیادی پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ بایولوجیکل پرابلمس ہیں, یعنی بایولوجیکل نیچر کے پرابلمس. ان کے کانسیکوینسز سائیکولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں اور سوشل بھی ہو سکتے ہیں, وجہ ان کی اسٹرکچرل ہے اور بایولوجیکل ہے. Disorders in sex chromosomes lead to problems in gender role development, intelligence, growth and hormone production. کروموزوم سے اگر کسی قسم کے پرابلمس ہوں یا کسی طرح کے ڈیفیکٹس ہوں تو اپنے اثرات نہ صرف بایولوجیکلی ظاہر کرتی ہے بلکہ وہ سائیکولوجیکل فیکٹرز میں اور کوگنیٹو فیکٹرز میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں, یعنی اس شخص کی ذہانت بھی متاثر ہو سکتی ہے, فزیکل گروتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے اور خاصی حد تک اس کا ٹیمپرامنٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے. فیمیل سیکس کروموزوم ایبنارمیلٹیز, ٹرنرز سنڈروم. The chromosomal structure is X only or X naught or X0, a rare condition. عورتوں میں یا فیمیل بچیوں میں پائے جانے والی سب سے زیادہ کامن ایبنارمیلٹی, کروموزومل ایبنارمیلٹی ہے, وہ ہے ٹرنر سنڈروم. اس کا میک اپ اگر آپ دیکھیں
XY, XX اس طرح کا میک اپ نہیں ہے, بلکہ اس کا میک اپ ہے X0 یا X0, جس کا مطلب ہے کہ اس کے 23rd پیئر میں ایک ایکس کروموزوم ہے اور دوسرا کروموزوم مسنگ ہے, یعنی ایک کروموزوم ڈیلیٹڈ ہے. Physical characteristics: sufferers are females in sex with abnormal growth patterns. They are short in stature, averaging 4 feet 7 inch as adults, and often have distinctive webbed necks, small jaws, and high arched palates. They lack female reproduction ability. Turner's syndrome کے شکار فیمیلز میں جب وہ پیوبرٹی کو پہنچتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں, اس وقت بھی ان کا اسٹیچر, ان کی فزیک بہت زیادہ اس طرح سے نارمل طریقے سے اس کی گروتھ نہیں ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے. اپیئرنس میں کافی حد تک ان میں مردانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. فیمیل لائک کیریکٹرسٹکس ان میں دکھائی نہیں دیتی. ریپروڈکٹیو سسٹم ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ انفرٹائل ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لکس میں ویب نیک ہے, یعنی بہت سی لیئرز ہیں جو فلیش کی یا اسکن کی آپ کو اس میں دکھائی دیتی ہیں, اور جو کہ ظاہر ہے ایک فیزیولوجیکل پرابلم سے بھی وہ شخص گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اس کو بہت سے سائیکو سوشل پرابلمس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. They have broad shield-shaped chests, turned out elbows, and other physical abnormalities. Their ovaries do not develop normally and they do not ovulate. Have a higher than average incidence of thyroid disease. In some cases, there is slight mental retardation. If diagnosed in early childhood, regular injections of human growth hormones can increase their stature by a few inches. یہ تو تھی کچھ ان کی فزیکل کیریکٹرسٹکس اور سمٹمٹولوجی, یعنی اپیرنس میں وہ خواتین یا وہ بچیاں کس طرح کی دکھائی دیتی ہیں. ظاہر ہے فزیکل ڈیفارمیٹی تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ انفرٹیلٹی کا بھی مسئلہ ہے, لیکن اپیرنس کی وجہ سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائیکولوجیکل اور سوشل پرابلمس بھی بہت سے آ جاتے ہیں, اسٹگما بھی آ جاتا ہے, تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کچھ نہ کچھ درکار ہے. دیکھا گیا ہے کہ ہارمون ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے اور جو ہارمونس باڈی میں کم ہے, مسنگ ہے, اگر وہ دیے جائیں تو خاصی حد تک ان کے پیرنٹس جو ہے دیگر ایوریج فیمیلز کی طرح سے ہو جاتی ہے, لیکن انفرٹیلٹی کا پرابلم پھر بھی سالو نہیں ہو سکتا. میٹا فیمیلز اور ٹریپل ایکس فیمیلز, the chromosomal structure in this case is XXX. میٹا فیمیلز کا کیس ایسا کیس ہے جس میں ہم ایڈیشنل کروموزومز کی بات کر رہے ہیں, یعنی ان کے پاس ایک پیئر آف کروموزومز کی بجائے 3 طرح کے کروموزومز ہیں اور تینوں ہی ایکس ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ طرح کی فزیکل اپیئرنس اور اسٹرکچر پیدا ہوتا ہے. ایز اڈلٹس دیز آر سپر فیمیلز, usually an inch or so taller than average, with unusually long body structure. They have normal development of sexual characteristics and they are fertile. They may have slight learning difficulties and are usually in the low range of normal intelligence. یہ تھوڑی سی ہیوج کہہ سکتے ہیں ہم ان کو, اس طرح کی خواتین کو یا فیمیلز کو اپنے سائز میں, اپنی ہائٹ میں وہ ایوریج خواتین سے زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جہاں تک ریپروڈکشن کا اور فرٹیلٹی کا تعلق ہے یہ فرٹائل ہیں اور ان کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. They tend to be emotionally immature for their size during childhood. This type of chromosomal abnormality is less there than Turner's syndrome. بچپن میں جبکہ ابھی وہ پیوبرٹی کو بھی نہیں پہنچے, ان کا سائز کیونکہ دیگر بچوں سے ذرا بڑا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو کچھ انٹرپرسنل پرابلمس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اتنی ریئر نہیں ہے جس طرح سے کہ ٹرنر سنڈروم, اور اس کے لیے بھی ہارمونل ریپلیسمنٹ دے کر کافی ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اور اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں. میل سیکس کروموزوم ایبنارمیلٹیز, جس طرح سے فیمیل فیٹس میں اور فیمیل بچوں میں اور فیمیلز میں کروموزومل ایبنارمیلٹیز کی وجہ سے بہت سے سمٹمز ظاہر ہو سکتے ہیں اور بہت سی خرابیاں اور ڈیفارمیٹیز ہو سکتی ہیں, اسی طرح سے میلز میں بھی کروموزومل ڈیفیکٹس کی وجہ سے ایڈیشنل کروموزومز یا لیس کروموزومز کی وجہ سے مختلف طرح کے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. ان میں سے کچھ بہت زیادہ اپیرنٹ ہیں, واضح ہیں اور ظاہری ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بہت عرصے تک تمام عمر بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگتے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انفرٹائل کپلز جب ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور جو میل کاؤنٹر پارٹ ہے یا شوہر ہے جب وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کے دوران انکشاف ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کروموزومل ایبنارمیلٹی تھی جس کا تمام عمر پتہ نہیں لگ سکا. کلائنفیلٹر سنڈروم, the chromosomal structure in this case is XXY.
Most common of sex abnormalities in males. It happens in 1 out of every 600 male births. Klinefelter syndrome مردوں کی سیکس abnormalities میں پائے جانے والی سب سے کامن فارم ہے. اس میں کروموزومل میک اپ جو ہے وہ XXY ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ریسرچ میں کہ 600 میں سے ہر 600 میں سے ایک لائف میل برتھ جو ہے کلائنفیلٹر سنڈروم کا شکار ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے. کریکٹرسٹیکلی دے ہیو ریلیٹیولی ہائی پچڈ وائسز, feminine body contours, as well as breast enlargement and comparatively little facial and body hair. They are sterile or nearly so because of small gonads. They produce relatively small amounts of testosterone. Klinefelter syndrome men are an inch or so above average height. They are also likely to be overweight. یعنی جسمانی طور پر قد کاٹ میں شاید ہی عام اپنی عمر کے دیگر لوگوں سے قد میں شاید 1 انچ زیادہ ہوں اور اوور ویٹ بھی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں جسمانی طور پر مردانہ اپیرنس کی بجائے زنانہ خصوصیات زیادہ پائی جاتی ہیں. آواز ان کی ہائی پچڈ ہوتی ہے اور دیگر مردوں سے مختلف ہوتی ہے. They usually have learning difficulties as children, especially with language and short-term memory. Klinefelter syndrome is not diagnosed until they are tested for infertility. Klinefelter syndrome males with more than 2 X chromosomes usually have extreme symptoms and are often mentally retarded. اگر کسی کلائنفیلٹر بچے میں 2 سے زیادہ ایکس کروموزومس ہو تو مینٹل ریٹارڈیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کی اسکول کے زمانے میں یا ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ان کو بہت سی لرننگ ڈیفیکلٹیز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ان کی جو انہیرنٹ ابیلٹی ہے اس میں کچھ پرابلمس ہے, اور دوسرے جو کہ ان کو سوشل پرابلمس کا اور سوشل اسٹگما کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ان کی کانسنٹریشن اور اٹینشن کے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. If not given extra help in early childhood, this often leads to poor school grades and a subsequent low self-esteem. Feminizing effects of this hormonal imbalance can be significantly diminished if Klinefelter syndrome boys are regularly given testosterone from the age of puberty onwards. تمام کی تمام صورتحال تو شاید تبدیل نہ ہو سکے, لیکن پیوبرٹی کے بعد اگر کلائنفیلٹر بچوں کو ٹیسٹوسٹرون کے ہارمونز دینے شروع کر دیے جائیں, انجیکٹ کیے جائیں, تو خاصی حد تک ان کے سمٹمز میں تھوڑی سی کمی واقع آ جاتی ہے اور وہ تھوڑے سے میلو ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, کلائنفیلٹر سنڈروم بہت سے لوگوں کو بہت عرصے تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان میں ایگزسٹ کر رہا ہے. بچوں کو بہت سے لوگ لرننگ ڈسیبلٹیز کے لیے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھ ہوتے ہیں کہ بس وہ یوں ہی اسی طرح کے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ گھر میں بہت سی بہنیں ہیں اس وجہ سے وہ ایسے ہیں. اکثر اوقات ایسا تبھی معلوم ہوتا ہے جب وہ انفرٹیلٹی کے کسی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور سیلف ڈائگنوسس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو تب انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کلائنفیلٹر سنڈروم کے سفررز ہیں. اسی طرح کی اور بھی چند ابنارمیلٹیز مردوں میں یا میل بچوں میں پائی جاتی ہیں. The XYY syndrome. The chromosomal structure is XYY. As adults, these super males are usually tall, above 6 feet, and generally appear and act normal. They produce high levels of testosterone. یہ وہ مرد ہیں, اور جب ابتدا میں بہت سے سالوں تک ہم ان کو مرد بچے بھی کہہ سکتے ہیں, اور جب وہ ایڈلٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ایڈلٹ میلز. یہ وہ ہیں جو ایک طرح کی جائنٹش ٹینڈنسی میں پائی جاتی ہے. ان کا قد 6 فٹ اور اس سے زیادہ ہی اکثر ہوتا ہے, اور وہ اپنی ابیلٹی میں دیگر مردوں سے کئی معاملوں میں مختلف ہوتے ہیں. ڈیورنگ ایڈولسنس they are slim, have severe facial acne and are poorly coordinated. دبلے پتلے ہوتے ہیں. ایڈولسنس کے زمانے میں ایکنی یا چہرے پر دانے یا پھنسیاں نکلنے کی بہت زیادہ ان میں شکایت پائی جاتی ہے, لیکن ادروائز وہ اپنی ایکٹیویٹی میں اور پرفارمنس میں دوسرے بچوں سے کچھ خاص مختلف نہیں ہوتے. They are usually fertile and lead ordinary lives as adults. Majority remain unaware that they have a chromosomal abnormality. عام طور پہ ایسے لوگ, ایسے مرد بہت اچھی نارمل زندگی گزارتے ہیں, شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں, ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے, اور اکثر اوقات آخری وقت تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ ان کو ایک کروموزومل ابنارمیلٹی کا سامنا تھا. جب معلوم ہوتا ہے تو عام طور پر اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور بیماری کے لیے, کسی اور سمٹم کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے اور بہت سے ان کے ٹیسٹ کیے گئے, جس میں یہ انکشاف ہوا کہ ان میں ایک کروموزومل ڈیفیکٹ پایا جاتا تھا, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کافی نارمل طریقے سے گزار لی. Early studies of XYY syndrome done in European prisons initially led to conclusion that these men were genetically predisposed to antisocial, aggressive behavior, below average intelligence and homosexuality. ابتدائی زمانے میں یورپین پرزنس میں جب پرزنرس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی تھی تو وہاں پہ اس پیٹرن کے لوگ بھی پرزنس میں پائے گئے. ان کے بعد ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ان میں اگریسو ٹینڈنسیز زیادہ تھیں اور مینٹل ابیلٹی میں اور کیپیسٹی میں وہ باقی ایوریج لوگوں کے مقابلے میں کم تھے. اسی فائنڈنگ کو بعد میں کی جانے والی کچھ ریسرچز میں دنیا کے اور حصوں میں بھی سپورٹ ملی گئی اور دیکھا گیا کہ اس طرح کے سمٹمز واقعی ہی اس اب نارمیلٹی کے شکار لوگوں میں موجود ہوتے ہیں. However, some researchers suggest that the high testosterone levels of XYY men can make them somewhat more prone to violence and that this may cause higher rates of wife beating. کچھ ریسرچز میں یہ دیکھا گیا کہ جب ابنارمل کروموزومل سچویشن تو ہے ہی, کروموزومل ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوسٹرون کا لیول ہائی ہے تو اگریسو ٹینڈنسیز ہو سکتا ہے کہ اس ہائی لیول کی وجہ سے ہو, اور اس کا طریقہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہارمونل ریپلیسمنٹ یا کنٹرول کر کے دیکھا جائے کہ اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں, اور اگریسو ٹینڈنسیز میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں. Sex differentiation in reproductive system. X and Y chromosomes determine the sex of child being male or female. Both sexes have two sex-related internal systems. یہاں پہ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس سے زیادہ لوگ شاید آگاہ نہیں ہوں گے یا کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ ایکس کروموزوم ہے, وائی کروموزوم ہے, ایک جو ہے میل ٹینڈنسی یا میل ڈٹرمنیشن ہوگی ایک کے ذریعے اور دوسرے کے ذریعے فیمیل سیکس ڈٹرمنیشن ہوگی. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں, جو کہ ایک حقیقت ہے, کہ مردوں اور خواتین میں دونوں میل اور فیمیل ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں بایولوجیکلی اسپیکنگ. ابھی ہم سائیکولوجیکل ٹرمز میں ہم بات نہیں کر رہے. وولفین سسٹم, the system with the capacity to develop into the male internal reproductive system. Mullerian system, the system with the capacity to develop into female internal reproductive system. پیدائش سے پہلے بچہ جب فیٹل فارم میں ہے یعنی فیٹس ہے, اس وقت اس میں دونوں طرح کے سسٹم پائے جاتے ہیں, وولفین اور میولرین. وولفین سسٹم کا مراد یہ ہے اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ میل انٹرنل سیکچوئل آرگن جو ہے, ریپروڈکٹیو آرگن جو ہیں, وہ ڈیولپ ہوں گے اس سسٹم کی بدولت یا اس سسٹم کی ایکٹیویٹی اور اس کے فنکشن کی بدولت. جبکہ میولرین سسٹم سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ایکٹیو ہوگا, یہ اسٹیمولیٹڈ ہوگا, اس کی فنکشننگ نارمل طریقے سے چل رہی ہوگی تو فیمیل انٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. فیٹس میں ڈے 1 سے سیکشل ڈٹرمنیشن دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. کچھ ہفتوں کے بعد یہ ڈٹرمنیشن ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ابتدائی ہفتوں میں وولفین سسٹم بھی موجود ہوتا ہے فیٹس میں اور میولرین بھی. وولفین کا مقصد یہ ہے کہ میل کیریکٹرسٹکس کو کی ڈیولپمنٹ کو انہانس کیا جائے, اور میولرین جو ہے وہ ہے فیمیل ٹینڈنسی یعنی ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنس. Sex development is almost same for both sexes during first 6 weeks of prenatal development, and both systems exist in both sexes. External sex organ development starts after 6 weeks of conception. Conception کے 6 ہفتے کے بعد external sex organs کی development شروع ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا جائے یا کسی اور طریقے سے دیکھا جائے تو بچے کی سیکس ڈٹرمن ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کے زمانے میں دونوں ٹینڈنسیز, دونوں سسٹمز میولرین وولفین موجود تھے جینیٹک میک اپ میں, لیکن ان کا اظہار بیرونی طور پر نہیں ہو رہا تھا. These organs are not differentiated at this stage, and further external sex development depends upon the amount of androgen and estrogen hormones. Androgen and estrogen hormones are gonadal hormones. Both sexes produce these two hormones.
دونوں سسٹمس جو ہیں سیکشل ریپروڈکشن کی طرف جنہوں نے بچے کو لے کر جانا ہے وہ موجود ہے. کس طرح سے وہ فنکشن کریں گے, کیسے وہ اپنے سے ریلیٹڈ باقی سارے پروسیجر میں باقی کے اسٹرکچرس کو, آرگنس کو اسٹیمولیٹ کریں گے, ٹریگر کریں گے, ایکٹیویٹ کریں گے, اس چیز کا انحصار ہے ہارمونس کے فنکشن کے اوپر. باڈی میں مختلف طرح کے سیکشل ہارمونس, سیکس ہارمونس پائے جاتے ہیں. اینڈروجنس, ایسٹروجن, عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے جو کہ کسی حد تک درست ہے, اینڈروجن میل ہارمون ہے, ایسٹروجن فیمیل ہارمون ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ اینڈروجن صرف میل میں پایا جاتا ہے, ایسٹروجن صرف فیمیلز میں. ایسا نہیں ہے, دونوں میں دونوں ہارمونس پائے جاتے ہیں, صرف ان کی پروپورشن اس شخص کی, انڈیویجول کی سیکس کے مطابق کم یا زیادہ ہوتی ہے. فیمیلز میں فیمیل ہارمونس زیادہ ہوں گے, بہت ہائی لیول پہ ہوں گے. میلز میں میل ہارمونس کا لیول بہت ہائی ہوگا. ابھی ہم کروموزومس کی بات کر رہے تھے, اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ کروموزوم ایک جینیٹک میک اپ لے کے آتے ہیں, ایک جینیٹک پیکج کے ساتھ موجود ہیں, اور بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس کروموزومس کے ذریعے اور جینس کے ذریعے ڈٹرمن ہوتی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر آپ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے ایریا میں بھی دیکھتے ہیں, اور آپ بڑی تفصیل میں اس میں دیکھتے ہیں کہ جینیٹک اسٹرکچر کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اب جب ہم کروموزومس کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کروموزومس جو ہے ان میں جو ایک پیکج, جو انفارمیشن, جو سافٹ ویئر موجود ہے وہ کس طرح سے اچھی طرح سے فنکشن کرے گا, اور اسی طرح سے فنکشن کرے گا جس طرح سے کہ اس کو پروگرام کیا گیا ہے. اس چیز کا دار و مدار بہت حد تک ہارمونس پر ہے, سیکس ہارمونس پر. سیکس ہارمونس ڈٹرمن کریں گے کہ کروموزومس میں جو چیز, جو سافٹ ویئر موجود تھی وہ اسی ریزلٹ کو پہنچتی ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی یا نہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلز اور فیمیلز میں کیا ہارمونل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا تھا, اینڈروجنس میل ہارمونس ہیں, ایسٹروجنس فیمیل ہارمونس ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی دو ہارمونس ہیں. یہ اور ان سے متعلق اور بہت سے ہارمونس اور سیکس ریلیٹڈ ہارمونس باڈی میں پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں اور خواتین میں دونوں طرح کے ہارمونس ہوں گے. Endocrine glands are the vital glands that release chemical substances called hormones into the bloodstream. Hormones thus circulate throughout the body. Different organs are sensitive to different hormones. The impact of hormones produces different actions at different locations. The system responsible for the development and release of hormones is the endocrine system. اینڈوکرائن سسٹم ایک اہم سسٹم ہے جس میں, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, ڈکٹلیس گلینڈز یا اینڈوکرائن گلینڈز پائے جاتے ہیں. ان کی سیکریشنز, جن کو ہم ہارمونس کہتے ہیں, ڈائریکٹلی بلڈ اسٹریم میں داخل ہوتی ہے. بلڈ اسٹریم کے ذریعے وہ جسم کے مختلف حصوں میں, مختلف آرگنز میں اور مختلف ٹیشوز میں پہنچتی ہیں. تمام جو آرگنز ہیں وہ سب کے سب کسی ایک ہارمون کے لیے سینسیٹیو نہیں ہے. کوئی ہارمون کسی خاص آرگن کو, کسی خاص ٹیشو کو متاثر کرتا ہے, کوئی ہارمون کسی اور آرگن یا ٹیشو کو اثر دیتا ہے. اینڈوکرائن گلینڈز کے ہارمونز بلڈ اسٹریم کے ذریعے مختلف آرگنز میں جاتے ہیں. مختلف آرگنز مختلف طرح کے ہارمونز کے لیے سینسیٹیو ہیں. جب سیکس ریلیٹڈ آرگنز میں یہ ہارمونز جاتے ہیں تو وہ ان کے مطابق ٹریگر ہوتے ہیں, اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور فنکشن کرتے ہیں. Hormones directly related to sex differences and reproduction are known as steroid hormones. Gonads are the reproductive organs, glands, in case of males testes, and ovaries in females related to the steroid hormones. Sex related hormones کو ہم steroid hormones کہتے ہیں. جو organs ان سے سب سے زیادہ directly related ہیں وہ ہیں gonads یعنی testes and ovaries. A number of hormones other than steroid hormones are also involved directly or indirectly in reproduction and related processes. یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے, ڈٹرمنیشن آف سیکس کے لیے, سیکچوئل آئیڈینٹی کے لیے صرف اسٹیرائڈ ہارمونس ہی آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اور بھی مختلف ہارمونس ہیں جو کہ اس سلسلے میں اپنے مختلف آرگنس کو, مختلف ٹیشوز کو متاثر کرتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی کا باعث بنتے ہیں. The hypothalamus and the pituitary gland are the main brain structures
that regulates the production of sex hormones. Hypothalamus causes the production of releasing hormones. دو مین اسٹرکچرس برین اسٹرکچرس جو کہ ریسپانسبل ہیں ہارمونل ایکٹیویٹی کے لیے وہ ہیں پیٹویٹری گلینڈ اور ہائپوتھیلمس. ہائپوتھیلمس جو ہے ریلیزنگ ہارمونس کے لیے ایک باعث ہے. گوناڈوٹروپنگ is a releasing hormone that has active influence on the pituitary. As a result of this action, the pituitary releases a number of other hormones. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ pituitary gland کا ایک اہم مقام باقی گلینڈس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ باقی کے گلینڈس کو بھی متاثر کرتا ہے اور ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. ہائپوتھیلمس کی وجہ سے جب ریلیزنگ ہارمونس آتے ہیں انہی ہارمونس میں سے ایک ہارمون پیٹویٹری کو متاثر کرتا ہے جس کے نتیجے میں پیٹویٹری کے اپنے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں باقی کے گلینڈز بھی متاثر ہوتے ہیں. Circulating through the bloodstream, these hormones impact the testes and ovaries, which are subsequently stimulated to produce their respective hormones. In males, androgens, and in females, estrogens are in greater proportions. Testosterone is androgen and estradiol is common estrogen. Progesterone is another gonadal hormone that plays important role in females during pregnancy. So ہم دیکھتے ہیں کہ گوناڈوٹروپنس کی ریلیز کے بعد مختلف آرگنس جو کہ سینسٹیو تھے ان ہارمونس کو ان کی فنکشننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اووریز اور ٹیسٹیز پر اس کا اثر ہوتا ہے. نتیجے میں مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. بنیادی طور پر 3 طرح کے ہارمونس ریلیز ہوں گے: اینڈروجنس، ایسٹروجنس اینڈ پروجیسٹرونس. یہاں پہ دوبارہ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ فیمیل ہارمونس صرف فیمیلز میں پائے جاتے ہیں اور میل ہارمونس صرف میلز میں. صرف ان کی پروپورشن اس شخص کی سیکس کی ریفرنس سے مختلف ہوتی ہے. کچھ ہارمونس میلز میں کم ہوں گے اور کچھ ہارمونس فیمیلز میں کم ہوں گے. اسی طرح سے کچھ ہارمونس میلز میں ہائر پروپورشن ہوں گے اور کچھ فیمیلز میں ہائر پروپورشن میں ہوں گے. It starts from hypothalamus, which directs releasing hormone including gonadotropin releasing hormone, which leads to an impact upon the pituitary gland. This results in a release of hormones including tropic hormones that include gonadotropins. Release of gonadotropins leads to stimulation of ovaries and testes, which results into release of gonadal hormones. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا there are at least 3 types of gonadal hormones. Gonadal hormones, androgens, estrogens and progestins. Most common androgen is testosterone. Most common estrogen is estradiol. Most common progestin is progesterone, which prepares a woman's body for pregnancy. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس فلو چارٹ کو ان سلائڈس کو دیکھنے کے بعد کہ 3 بنیادی طرح کے ہارمونس ہیں. ان ہارمونس کا اپنا اپنا فنکشن ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان ہارمونس کی آگے سے بھی فردر ویرائٹیز ہیں. یہاں پر جب ہم آخری ہارمون کی بات کر رہے تھے پروجیسٹرون کی، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے بیکاز اٹ پریپیئرز دا باڈی آف اے فیمیل فار پریگننسی. تو جس کا مطلب ہے کہ ریپروڈکشن میں اور مین کائنڈ کے آگے بڑھنے میں یہ ہارمون ایک پروٹیکٹیو کردار ادا کرتا ہے، ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی سگنیفیکینس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہارمونس، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہارمونس مل کے بھی فنکشن کرتے ہیں، الگ الگ بھی ان کا اپنا فنکشن ہے. کچھ ہارمونس ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ ہارمونس دیگر ہارمونس کے ذریعے اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں. Androgens are usually taken to be male hormones alone, and estrogens are thought to be found only in females. But both are produced by the bodies of both sexes. The male body has a higher proportion of androgens as compared to estrogens, and females are higher in estrogens. The production of androgen hormone is determined by Y chromosome in males that stimulates sexual reproduction سسٹم. ٹیسٹوسٹیرون مردوں میں ایک اہم ہارمون ہے اور جس کی وجہ سے سیکشل ریپروڈکشن سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہم جانتے ہیں کہ فیمیلز میں بھی یہ ہارمون کسی طرح سے کسی حد تک پایا جاتا ہے, اور لیٹر لائف میں جب عورتوں کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اولڈر فیمیلز میں بہت سے میل سمٹمز بعض اوقات خاص طور پہ فیشیل ہیئر جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے, اور جو کہ ریزن ایسا ہی ہے کہ ان کے میل ہارمون جو ہے ان کی باڈی میں اس کی اماؤنٹ اور اس کا لیول تھوڑا سا پہلے سے بڑھ جاتا ہے, جو کہ پہلے موجود نہیں تھا اور بہت کم تھا اور غیر محسوس طریقے سے پایا جاتا تھا. پروڈکشن آف ٹیسٹوسٹیرون اینڈروجن ان the fetus stimulates Wolffian system and enhances its action on one hand and degenerates the Mullerian system on the other. کروموزومس کی بات کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کے سسٹمز ریلیٹڈ ٹو سیکس, سیکشل آئیڈینٹی اینڈ reproduction system are found in our body, Wolffian system and Mullerian system. ٹیسٹوسٹیرون جب فیٹس میں پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ وولفین سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور اس کی اسٹیمولیشن کے ذریعے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے انٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنس کی. اس وقت سائملٹینیسلی دو طرح کے فنکشن سر انجام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک طرف تو انہانسمنٹ اینڈ اسٹیمولیشن اینڈ ایکٹیویٹی آف دا وولفین سسٹم اینڈ اسٹرینتھنگ دیٹ سسٹم. آن دا ادر ہینڈ اٹ از دا سپریشن اینڈ ڈیجنریشن آف دا Mullerian سسٹم. یعنی ٹیسٹوسٹیرون کے عمل کی وجہ سے وولفین سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں انٹرنل میل سیکس آرگن جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. دوسری طرف اس کا فنکشن یہ ہے کہ Mullerian سسٹم کو ڈیجنریٹ کیا جائے, اس کو سپریس کیا جائے, اس کی فنکشننگ کو بہت محدود بلکہ اس کو بالکل غیر محسوس لیول پر لے آیا جائے, تاکہ فیمل کیریکٹرسٹکس جو انہیرنٹلی موجود تھی وہ بالکل ختم ہو جائیں, دکھائی نہ دیں, اور میل کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں. The female fetus's ovaries do not produce estrogens in large quantities, but the development of female reproductive organs is not dependent on these chemical substances as the Wolffian system degenerates and the Mullerian system develops. جس طرح سے ایک میل فیٹس میں ٹیسٹوسٹیرون کی ریلیز جو ہے وہ Wolffian system کی اسٹرینتھنگ کا باعث بنتی ہے, یہی سچویشن فیمیل میں تھوڑی سی مختلف ہے. فیمیل فیٹس میں اس کو ایک سرج میں, ایک گشت کی صورت میں فیمیل ہارمونس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ خود بخود اس سسٹم میں ایک پری ڈیٹرمن طریقے سے ہوتا ہے. وولفین سسٹم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, سپریس ہو جاتا ہے, ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے, جبکہ Mullerian سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی جو ہے خود بخود اپنا ایک سائیکل شروع کر دیتی ہے اور انٹرنل فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈروجنس lead to Wolffian system stimulation and development. At the same time, degeneration of Mullerian system takes place as a result of Mullerian inhibiting substance. This results into the development of male internal reproductive system. تو جہاں پر اینڈروجنس وہ سبسٹینسز ہیں جو کہ Wolffian system کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف Mullerian inhibiting substances بھی پائے جاتے ہیں, یعنی Mullerian سسٹم کو انہیبٹ کرنے والے سبسٹینسز. تو جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے, سائملٹینیسلی دو پروسیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف اس کو انہیبٹ کرنے کے لیے کیمیکل سبسٹینسز باڈی سے ریلیز ہو رہے ہیں, تاکہ دوسرا سسٹم جو ہے وہ سپریس ہو جائے اور جو سسٹم ریکوائرڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو جائے. تو ہارمونز میں ایک بالکل بنیادی فرق اور ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ میں ایک بنیادی فرق جو ہے ان دو سسٹمز کے سپریشن اور ان کی انہانسمنٹ میں پایا جاتا ہے. ڈیورنگ انفینسی اینڈ چائلڈہڈ gonadal hormones are produced in low quantities, but during puberty these hormone secretions increase and develop sexual maturity. Growth hormones are released from pituitary in adolescence. They are important for muscular and bone development. ارلی چائلڈہڈ میں بہت چھوٹے بچوں میں ہارمونس کی ریلیز اتنی زیادہ ریپڈ اور اتنی زیادہ ہائی لیول پہ نہیں ہوتی. پیوبرٹی کے بعد جو ہی پیوبرٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ایڈولسنس میں یہ لیولس بڑھ جاتے ہیں, جس کے بہت سے فزیکل کانسیکوینسز بھی ہیں اور سائیکولوجیکل بھی اس کے بہت سے افیکٹس ہیں. بنیادی طور پہ ریلیز میں پیٹویٹری بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, جس سے جو ایک فزیکل اسٹرکچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے
اس کے ڈیولپ ہونے میں بہت مدد ملتی ہے. اسکیلیٹل اور مسکولر ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت اہم رول ہے. Pituitary glands also release follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH that is involved in production of androgen and estrogen hormones. In males, testosterone is released by testes that are endocrine glands. It stimulates the maturation of sex organs, production of sperms, and prepares for reproduction. In females, estrogen hormones play an important role in puberty and the development of reproductive system. Progesterone hormone secreted in females controls menstrual cycle and significant during pregnancy. So ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے ہارمونس باڈی کے مختلف فنکشنز پر مختلف آرگنز پر اثر انداز ہوتے ہیں اور زندگی کی مختلف سٹیجز آف ڈیولپمنٹ میں مختلف طرح سے ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. سیکس ریلیٹڈ ہارمونس بالکل بچپن میں بہت سلولی ریلیز ہوتے ہیں, بہت کم مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں. پیوبرٹی اور ایڈولسنس میں ان کی اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور انرجی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ساتھ تو تعلق ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایجنگ ہوتی ہے, لوگ عمر میں بڑھتے ہیں, گرو کرتے ہیں, پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ ان کا لیول پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس دفعہ اس کے اور مختلف طرح کے سائیکولوجیکل اور فزیکل امپیکٹس سامنے آتے ہیں. ہارمونل انفلوئنسز ان بوتھ سیکسز, اسمالر اینڈ لارجر کوانٹیٹیز آف ہارمونس افیکٹ سیورل بیہیویئرز. فار ایگزامپل, testosterone level can affect performance on some tests like women with high levels of testosterone perform better on spatial tasks than women with low levels do. But men with low levels may outperform men with high levels. So ہم دیکھ سکتے ہیں اس بات کے اثرات کہ مردوں اور عورتوں میں ایک ہی طرح کے ہارمونس پائے جاتے ہیں لیکن ان کا لیول فرق ہوتا ہے اور اس ڈفرینٹ لیول کی وجہ سے ان میں مختلف طرح کے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. ایکسپیریمنٹس میں اور ریسرچز میں یہ دیکھا گیا کہ جو عورتیں ان کو کسی وجہ سے ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی تھا, انہوں نے ایسی ٹاسک میں اچھا پرفارم کیا جس میں عام طور پر میل اچھا پرفارم کرتے ہیں, مثلاً اسپیشل ٹاسک میں, بنسبت ان عورتوں کے جن کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی نہیں تھا. لیکن یہی چیز جب مردوں میں دیکھی گئی تو وہ مرد جن میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول لو تھا وہ ان مردوں سے بہتر پرفارم کر رہے تھے جن کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے, جبکہ ہم بایولوجیکل ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں بٹوین مین اینڈ ویمن, ہم نے دیکھا کہ 3 طرح کی اسٹرکچرل یا بایولوجیکل ڈفرینسز مردوں اور خواتین میں ہے. پہلی بیسس اس کی ہے کروموزومس, پھر ہارمونس اور پھر نروس سسٹم. آج کے لیکچر میں ہم نے کروموزومس کے فنکشنز کے بارے میں بات کی اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ ریپروڈکٹیو فنکشن کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن آف سیکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کروموزومل ایبنارملٹیز مردوں میں کس طرح کی ہو سکتی ہیں اور خواتین میں کس طرح کی ایبنارملٹیز پائی جاتی ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے اور کس حد تک ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہارمونس کے کیا فنکشنز ہیں, ہارمونس کس طرح سے کروموزومس کی ایکٹیویٹی اور اس کی ڈائریکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ریپروڈکٹیو سیکس آرگنس کی ڈیولپمنٹ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ اور فنکشننگ اور پرفارمنس میں اہمیت رکھتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم ہارمونل ایبنارملٹیز کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مردوں میں اور عورتوں میں, میلز میں اور فیمیلز میں برین اسٹرکچر میں یا نروس سسٹم کے اسٹرکچر میں کیا کیا چیزیں مختلف ہیں اور کیا وہ اتنے بڑے فرق ہیں کہ جس کو ہم بنیادی ڈفرینسز قرار دے دیں اور ایک میکسملسٹ اپروچ اختیار کر لیں اور کہیں کہ مرد اور عورتیں 2 مختلف اینٹیز ہیں, یا وہ ایسے ڈفرینسز ہیں جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے, نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور یا ان کو کسی طرح سے میک اپ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بایولوجیکل اپروچ رکھنے والے سائیکولوجسٹ کس طرح سے کروموزومل, ہارمونل اور نروس سسٹم کے ڈفرینسز کو اہمیت دیکھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جینڈر ڈفرینسز کو بہت اہم اور پختہ قرار دیتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.